अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने आज फिर एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने इदारों को, पार्लियामेंट को, सियासी मुखालिफिन को और तकरीबन हर शोबे को मज़ीद धमकियाँ लगाई हैं और उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बता दूँगा। इमरान खान साहब को इस अहम मौके पर यह तकरीर क्यों करना पड़ी और इस तकरीर में किन किन को धमकियां दी गई हैं और उन धमकियों के पीछे मकासद क्या हैं, उसकी क्या वजह है कि उनको अचानक ये सारी धमकियां अपनी देनी पड़ी और दोहरानी पड़ी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को तकरीरें करने का शौक़ तो बहुत ज़्यादा है और वो जब अभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी बने थे तब भी वो मीडिया को इन्वाइट करके कहते थे मैं कौम से खिताब करने लगूँ, पीछे झंडे लगा के कौम से खिताब कर दिया करते थे। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फिर वो मुसलसल खिताब करने लगे, PTV भी उनको मिल गया और तमाम चैनल्स पर फिर कौम से खिताब नशर हो रहा होता था और तकरीबन रोज़ ही वो खिताब करते हैं। और अब जब से वो वज़ारत उज़्मा से उतरे हैं तब से भी वो रोज़ाना खिताब करना नहीं भूलते। आज भी उन्होंने हस्ब मामूल खिताब किया, लेकिन आज के खिताब जो था वो एक ऐसे इमरान खान का खिताब था जो कि बहुत खौफज़दा, डरा और सहमा हुआ शख्स था। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आज बहुत सारे लोगों को धमकियाँ दी हैं, उन्होंने हमारे इदारों के लोगों को धमकियाँ दी हैं, अपने सियासी मुखालफिन को धमकियाँ दी हैं, उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए हैं और साथ वो इस्लामिक टच देना भी नहीं भूले। यहाँ पर यह सवाल ये पैदा होता है कि ये धमकियाँ क्यों दी गई, इसके पीछे वो कौन से फौरी मकासद थे जिसकी वजह से उनको अचानक ये धमकियाँ देनी पड़ी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा पहले उनकी जो ये धमकियों भरी तकरीर थी उसके कुछ नुकात आपके साथ शेयर कर ले, साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पे झूठ का सहारा लिया और गलत बात की और जहाँ जहाँ पे उन्होंने ठीक बात की वो भी आपको बताएंगे। एक तो उन्होंने ये फरमाया अपनी तकरीर में कि जनाब हमारी हुकूमत से असल में अमेरिका खुश नहीं था और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं थी, क्योंकि अमेरिका तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहता था जैसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जैसे अमेरिका की जंग में शरीक होना और एक कॉल पर ढेर हो जाना। अब ये खान साहब ने एक दावा तो कर दिया कि जनाब हमारी फॉरेन पॉलिसी से अमेरिका खुश नहीं था, हालांकि अमेरिका तो खान साहब से खासा खुश था। अमेरिका ने जो कुछ भी खान साहब को कहा खान साहब ने वो किया। खान साहब ने कश्मीर के मसले पर खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप ने मुबैना तौर पर उनको ये कहा था और ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे फोरम्स पर आ भी चुकी है। खान साहब इस सारे मामले में लूप पर थे जो कश्मीर की पोजीशन को तब्दील किया, मकबूजा कश्मीर की पोजीशन को भारत ने। बहरहाल ये एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर और फिर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बहुत ज़ाहिर हैं। CPEC का मामला था, चीन ने जब CPEC दिया और हमें बहुत कम शरह सूद पर कर्जे दिए और ये साथ शर्त भी याद की कि जनाब ये हमारा दो मुल्कों का आपस का मामला है, इसका किसी तीसरे अफ्रीक को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने वो तमाम के तमाम जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे मुबैना तौर पे वो उठा करके IMF को थमा दिया। तो IMF को थमाई, अमेरिका को थमाई, बात तो एक ही है। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के नाम लेकर उनका रोकेदा। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ जो नहीं है वो बाहर चौड़ा होकर बैठा हुआ है, जरदारी बादशाह बन के फिर रहा है। इसहाक डार जो नहीं है वो देबिया पेपर मिल में उसका वो जो है बयान अल्फी था, अब वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है और मरियम जनाब तकरीरें करती फिर रही है और फिर वो अवाम इनको कबूल नहीं करेंगे। ये खैर उन्होंने कहा और उनका कि ये चोर भी हैं और गद्दार भी हैं, यानी खान साहब ने इनको चोर भी करार दिया और गद्दार भी करार दिया। चोरी वाला मामला जहाँ तक है, खान साहब 3.5 साल इक़्तिदार में रहे हैं, अभी तक वो किसी की कोई चोरी किसी भी अदालत में साबित नहीं कर सके। हुकूमत में थे, सारा कुछ उनके पास था और प्रोसिक्यूशन भी उनके पास थी, अदालतों में केसेस भी वो दायर कर सकते थे और जो दायर किए अब वो उन केसेस के जवाबात उनकी अपनी दौरे हुकूमत में भी प्रोसिक्यूशन अदालतों को नहीं दे सकी। और जहाँ तक गद्दारी का तल्लुक़ है तो खान साहब ये के लिए तो ये बड़ी आसान सी बात है, किसी को भी उठा के गद्दार कह देते। खैर अब तो एक ऑडियो लीक भी आ गई है जिसमें ये सारा पता चल गया कि ये गद्दारी वाला जो बयानिया है ये कहाँ से बनता है, कौन बनाता है और कैसे ये चलाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि जी इनका नज़रिया पाकिस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं, दौलत इनका नज़रिया। खान साहब के ये ख्यालात हैं। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम किया कि जनाब ये हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत के बारे में, कि इसराइल भी जाएंगे और कश्मीरियों की कब्रें खोद कर हिंदुस्तान से दोस्ती भी करेंगे। खान साहब की ट्वीट्स याद हैं जब उन्होंने कहा था कि मोदी के जीतने की दुआएं की थी और फिर साथ ये भी कहा था कि वो आगे कश्मीर हल कर देगा और फिर हल उसने कर दिया आगे, जिस तरह खान साहब कह रहे थे। फिर खान साहब को पता होगा या मोदी को पता होगा और फिर उन्होंने कहा कि ये एयर बेसिस भी देंगे अमेरिका को
ایئر بیسز کا معاہدہ جو نہیں ہے جنرل مشرف صاحب کے وقت سے آلریڈی امریکہ کے ساتھ موجود ہے. اس حوالے سے امریکی سفارتخانہ بھی وضاحت کر چکا ہے. اور جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ روس سے تیل بھی نہیں خریدیں گے. خان صاحب نے بھی ویسے کوئی تیل خریدنے کی کوئی صرف تقریروں میں بات کی تھی, نہ تو کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا اور نہ ہی اس معاہدے کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی تھی. حتیٰ کہ روسی سفیر بھی یہ تصدیق کر چکے ہیں کیونکہ کوئی ایسی درخواست بھی ان کی طرف سے نہیں کی گئی تھی. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے سیاسی محرفین کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سارے غدار ہیں. پھر انہوں نے کچھ کہا کہ جناب ایک تو انہوں نے سوشل میڈیا کی آج بڑی تعریفیں کی. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا بڑا زبردست ہے پاکستان کو. یہ وہی سوشل میڈیا ہے کہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں جس کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ پیکا قانون میں ترمیم لے کر آئے تھے, جس کو بعد میں بہرحال پاس نہیں ہونے دیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جو اس وقت فاشزم پاکستان میں وہ پوری دنیا میں آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں اور میرے خلاف بھی اتنے مقدمات ہیں. حالانکہ فاشزم کی اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب کے دور میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا. جو آپ کو یاد ہوگا یہ تحریک لبیک والے جو جب انہوں نے احتجاج وغیرہ کیا تھا, وہ فائرنگ کی گئی, بندے قتل ہوئے, پولیس والے بھی مارے گئے, تحریک لبیک کے لوگ بھی مارے, اس سارے معاملے کی ذات میں آئے. لیکن یہ تو چلیں تحریک لبیک کا تو ایک احتجاج اپنی جگہ پہ تھا. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں کہ کوئی ٹیچرز آ جاتے تھے, کوئی ڈاکٹرز آ جاتے تھے, تو ان کو جس طرح خان صاحب بہت بری طریقے سے پھینٹی لگوایا کرتے تھے کہ آنسو گیس کی وجہ سے اسلام آباد کی فضا میں دھوئیں کی طرح آنسو گیس پھیل جاتی تھی. اتنی زیادہ شیلنگ خان صاحب کی ہوا کرتی تھی. لیکن خان صاحب کا خیال ہے کہ لوگوں کی یاداشت کمزور ہے, اور واقعی ہے بھی خان صاحب اس چیز میں آگ بجانے میں. اچھا, پھر انہوں نے جناب اپنے حمایتی صحافیوں کے نام لیے. جی آج انہوں نے عمران ریاض کو بڑا محب وطن کہا اور کہا کہ وہ غدار نہیں ہے اور وہ بکتا نہیں ہے, اور اس کی بڑی فالوئنگ ہے یوٹیوب کے اوپر. اور پھر انہوں نے ارشد شریف کا نام لیا, صابر شاکر کا نام لیا, عارف بٹی کا نام لیا, ڈاکٹر معید پیرزادہ کا نام لیا, ڈاکٹر ارسلان کا نام لیا, سمیع ابراہیم کا نام لیا, عدیل کا نام لیا, اور انہوں نے ایاز امیر کا نام لیا کہ جی وہ بہت بڑے دانشور ہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتے, اور یہ تمام لوگ جو نہیں یہ بکتے نہیں ہیں, اور ان کو نامعلوم نمبروں سے کالز کی جا رہی ہیں. یہ نامعلوم نمبروں سے کالز خان صاحب نے دراصل پھر ایک دفعہ پاکستان کے خفیہ اداروں پر الزام اس ذریعے سے لگایا. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کا جب دور حکومت تھا تو انہوں نے اپنے حامی اور اپنے مخالفین کے جو صحافی ہیں ان کی ایک لسٹ پاکستان تحریک انصاف کے پیجز پہ لگائی تھی, اور لوگوں کو کہا تھا کہ جی ان لوگوں سے تعاون کیا جائے اور ان لوگوں سے تعاون نہ کیا جائے. تو فاشزم تو پھر اب خان صاحب کو ہم کیا کہیں گے, فاشزم کیا ہوتا ہے ان کو ویسے سارا پتہ ہے. پھر خان صاحب نے عدالتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عدالتوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہاں پہ کوئی بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں, یہاں پہ کوئی مارشل لا لگ گیا ہے. 25 مئی کو ایک پرامن لانگ مارچ تھا اور وہاں پہ جنہیں عورتوں اور بچوں پر شیلنگ کی گئی, اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, انتشار پھیلایا گیا, اور وہ جو بچی تھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی رو تھی, یہ یاد رہے ناظرین, یہ اسی بچی کی بات کریں جس کے والد اور بھائی کے نے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کر مبینہ طور پہ قتل کر دیا تھا. اس بچی کا یقیناً ایک بچی جو ہے اس کے والد کو گرفتار اس کے سامنے کیا جائے تو بچی پریشان تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جس شخص کو گولی مار کے ڈیوٹی کے دوران قتل کر دیا, موت کے گھاٹ اتار دیا, کیونکہ خان صاحب بچہ اس کا بھی رو رہا تھا اپنے باپ کے جنازے پہ. 4 بچے چھوٹے چھوٹے وہ یتیم چھوڑ کے گیا ہے, جس کو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا. تو یہ پرامن تو آپ کتنے. پھر انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کر دی کہ جی ہماری پوری سیاسی طریق ہوا ہے کہ ہم نے کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی. لگتا ہے یہ 2014 کا دھرنا پھر خلائی مخلوق نے آگے دیا ہوا, خان صاحب آپ نے تو پھر دیا نہیں تھا. وہ پی ٹی وی پر حملہ, وہ تاروں والے ڈنڈے, وہ ایس پی اسلام آباد کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیا جانا, وہ سپریم کورٹ کے بعد شلواریں لٹکا دی جانا, وہ سپریم کورٹ کے ججز اور وزراء جو سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے لوگ, ان سب کی گاڑیوں کی تلاشیاں لے کر آپ کی ڈنڈا بردار لوگوں کو جانے دیا کرتے تھے. آپ لوگوں نے وہاں پہ قبریں کھود دی تھیں, آپ لوگوں نے کفن پہن لیے تھے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں اور بچوں کو ہم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو تشدد کیا جاتا ہے. خان صاحب آپ ہمیشہ عورتوں اور بچوں کو اپنی سیاست میں استعمال کرتے ہیں, آپ اپنی فیملی کی خواتین کو کبھی بھی کسی دھرنے میں نہیں لاتے. آپ نے بشرا بیگم کے بارے میں کہا جی وہ گھریلو خاتون ہے, بات کیوں نہیں, وہ کتنی گھریلو ہیں وہ تو پتہ لگ گیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی خواتین آپ کے وہاں پر جن کا رونا آپ ابھی رو رہے ہیں, تو کیا وہ گھریلو لوگ نہیں ہو, تو خواتین نہیں ہوتی کیا؟ وہ مطلب کیا اس کا متضاد لفظ کیا ہوگا؟ تو پھر میں تو وہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا. تو خان صاحب آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. تو یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ پولیس اور رینجرز نے, یہاں پر رینجرز پہ انہوں نے بڑا زور دیا. یہ رینجرز چونکہ ایک نیم فوجی دستے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی انہوں نے ساتھ الزام عائد کیا کہ انہوں نے شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائیں. اور خان صاحب نے کہا کہ میں عدالتوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے کون سی قانون کی خلاف ورزی کی تھی. کیا کر سکتے ہیں خان صاحب, یہ وہی عدالتیں. ان کا کہ ہمارے خلاف تو عدالتیں آدھی رات کو بھی کھل جاتی تھیں. وہ ایک دفعہ آدھی رات کو عدالت کھلی تھی, وہ بھی اس لیے کھلی تھی کہ آپ نے عدالت کے توہین عدالت کی تھی. ادروائز نہ کرتے کہ آئین کو قانون کے مطابق چلتے تو عدالت نہ کھولنی پڑتی, لیکن وہ بھی عدالت نے کوئی حکم تو اس وقت پاس نہیں کیا تھا.
جبکہ اس کے بعد جب سے آپ نے یہ تقریریں کی ہیں اس کے بعد آپ کی تقریروں کے دباؤ کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ مبینہ طور پر کہ راتوں کو عدالتیں لگا کے شیریں مزاری کے لیے بھی رات کو عدالت کھولی گئی، آپ کے جو شہزاد اکبر اور ڈاکٹر شہباز گل کے لیے چھٹی والے دن عدالت کھولی گئی۔ تو خان صاحب بس اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں، دوسروں کی یاد رکھتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بہرحال عدالت کے اوپر بھی وہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہاں پہ کوئی مارشل لا لگ گیا، اور انہوں نے پھر یہ بات کی، پھر وہ اسلامی ٹچ دینا نہیں بھولے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی یزید کے دور میں یزید کے خوف سے امام کے ساتھ کوفہ کے لوگ نہیں چلے تھے، جس پر وہ ان کو ساری زندگی پچھتانا پڑا، اور ہر دور میں یزید ہوتے ہیں اور وہ خوف سے غلام بنائے رکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر بھی جنہیں 15 FIR ہیں اور کئی کیسز ہیں۔ یہاں پر خان صاحب جو ہے وہ ایک چیز پر بڑی مستقل مزاجی سے قائم ہے، خود کو وہ جو ہے وہ امام کے لشکر کا اور دوسروں اپنے مخالفین کو یزید قرار دیتے۔ خان صاحب آپ کی حکومت تھی، کسی سیاسی مخالف نے آپ کو کبھی یزید نہیں کہا، حالانکہ آپ نے کسر کوئی بھی نہیں تھی چھوڑی۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جو کچھ ہم لوگوں نے بطور صحافی آپ کے دور میں چیزوں کو فیس کیا ہوا، یہ دیکھا ہوا ہے۔ جہاں آپ نے بات کی جناب صحافیوں کا رونا رویا ہے، آپ کے دور میں تو جس صحافی کا رونا رویا ہے ان میں سے ایک سمیع ابراہیم بھی ہے۔ سمیع ابراہیم کو تو آپ کے وزیر فواد چودھری نے چپیڑیں ماری تھی بڑی محفل میں۔ تو جو صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، لوگوں کو آف ایئر کروایا گیا، لوگوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا، پھر جب تک آپ کی حکومت رہی یہ پابند کیا گیا تمام چینلز کو اور اخبارات کو کہ جی ان لوگوں کو آپ نے نوکری پر نہیں رکھنا۔ تو بہرحال خان صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب تو خان صاحب ہیں۔ اچھا پھر وہ جو اس بات پہ آتے ہیں، وہ جو انہوں نے اداروں کے حوالے سے بھی بات کی اور وہ جو انہوں نے دھمکیاں ومکیاں بھی لگائیں، انہوں نے کہا جناب میں چپ ہوں، مجھے سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں قوم کے لیے چپ ہوں، مجھے ساری سازش کا پتہ ہے، اور میں نے ٹیپ کر کے رکھی ہوئی اپنی ویڈیو ٹیپ کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس میں نے بتایا کہ اس میں کون کون ملوث ہوگا، کس نے غداری کی، کس طرح کی، اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور ہراساں کیا گیا تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ ایک بڑی واضح اور کھلی دھمکی خان صاحب نے دی۔ کس کو دی آئیے آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے اپنے سیاسی مخالفین پر جسے کہتے ہیں نا وہ کہ جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، جی حمزہ شہباز جو ہے یہ ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف عدالت میں کیس چل رہا تھا تو ان کے تو کاغذات نامزدگی قبولی ہونے چاہیے تھے۔ جی بات کرتے ہیں خان صاحب، لیکن یہاں پر خان صاحب یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب اس وقت انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا تھا اس وقت وہ انسداد دہشت گردی کے عدالت کے انڈر ٹرائل ملزم تھے، تو ملزم ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ مجرم نہیں ہو جاتا۔ لیکن خان صاحب کی ڈکشنری اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ ویسے عموماً میں خان صاحب کی جو تقاریر ہوتی ہیں وہ اس کے پوائنٹس پہ بات کرتا ہوں، ساتھ ساتھ ٹو دی پوائنٹ چل کے میں ساتھ ان کی تردید نہیں کرتا، لیکن میں نے کہا آج آپ کو ساتھ سے بتا بھی دیجیے کہ خان صاحب کہتے کیا اور کرتے کیا ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کون سی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ہم نے جناب حکومت میں ایسا نہیں کیا تھا۔ خان صاحب جس وقت آپ اقتدار میں تھے اس وقت آپ نے جناب آزاد کشمیر کے الیکشن میں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں، KP کے بلدیاتی الیکشن میں، جہاں جہاں الیکشن کمیشن نے آپ کو منع کیا، جس کام سے آپ کو منع کیا گیا آپ نے وہ کام جا کے کیا۔ آپ نے کبھی قانون کو خاطر میں نہیں لایا، جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی قانون نہیں توڑا، آپ نے کبھی زندگی میں قانون کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے آج یہ الزام لگایا کہ یہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں تو یہ انتظامیہ اور پولیس کو ملا کر اور الیکشن کمیشن کو ملا کر حمزہ شریف جو ہے وہ دھاندلی کرائے گا۔ وہ جب حمزہ شہباز اگر جا کے کوئی دھاندلی کرائے گا تو وہ دیکھی جائے گی اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم بھی اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ لیکن خان صاحب ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ جب ڈسکا کا ضمنی الیکشن تھا تو آپ کے وزراء نے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے، آپ کے چیف سیکرٹری نے، آپ کے IG نے، آپ کے DC نے، آپ کے DPO نے، آپ کے DSPs نے کیا کیا کچھ کیا تھا، وہ رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ ہم نے اسی پروگرام میں وہ پہلے رپورٹ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش بھی کی ہوئی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت موجود ہے، وہ رپورٹ موجود ہے۔ تو آپ کا تو خیر اب رپورٹوں میں آ گیا کہ آپ اس وقت آپ لوگوں نے کس طرح اس الیکشن کو رک کیا اور وہ سارا الیکشن دوبارہ کرانا پڑا۔ تو اب خان صاحب وہ جو کام خود کیا وہ اب الزام ان پہ لگا رہے ہیں، جبکہ ابھی وہ دن آیا نہیں الیکشن کا، جب وہ الیکشن کے دن آئے گا تو پھر اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یقیناً پاکستان کے اندر موجود صحافی جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک پیراگراف میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے غلطی کی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار سے نکالنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے غلطی کی اور بیرون ملک سازش میں شرکت کرتے ہوئے چوروں کو بٹھا دیتے ہیں، مہنگائی نیچے آ جاتی ہے، مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے، معیشت نیچے آ جاتی ہے، اور آپ نے جناب ایسے لوگوں کو مسرت کر کے تمام جمہوری ادارے تباہ کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جناب ان لوگوں کو پاور میں رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ اب آپ یہ غلطی کر بیٹھے، بیرون ملک سازش میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ یقینی طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دھمکی بھی لگا چکے ہیں، اسے پچھلے پیراگراف میں نے آپ کو بتایا۔ پھر انہوں نے جو اپنے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہوتے اپنے سیاسی مخالفین، تو انہوں نے سب آصف زرداری کو کا بادشاہ بنا ہوا ہے، نواز شریف جو نہیں وہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اسحاق ڈار
واپسی کی تیاریاں کر رہا ہے، اور پھر مریم پہ تنقید کی اور کہا جو 4 فلیٹ ہیں مریم کی ملکیت ہیں. او بھائی وہ عدالت پوچھ رہی ہے کہ ان کی ملکیت لے آؤ، تو آپ گزشتہ کوئی 1 سال ہو گئی نیب ہائی کورٹ سے فرار ہوئی ہے، وہ ملکیت کا ثبوت نہیں پیش کرتی، نہ ساسجات والے کیس میں، نہ فلیٹ والے کیسز میں. تو بہرحال آپ تو اقتدار میں تھے 3.5 سال، آپ نے مریم کو 2 دفعہ گرفتار بھی کیا، اور ابھی بھی وہ خان صاحب کا وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا پرنالہ اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. بہرحال آج ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب پھر راجہ ریاض کو بھی تنقید کا نشانہ ہے. وہ دیکھو اپوزیشن لیڈر بنا، تو خان صاحب آپ نہ اسمبلی چھوڑتے، آپ خود اپوزیشن لیڈر ہوتے آج. تو اگر آپ نے اسمبلی خود چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ گئے، آپ اسمبلی میں جانا نہیں پسند کرتے تھے، تب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنا، کیونکہ نظام تو چلنا ہوتا ہے ملک کا، اور پارلیمنٹ کا ہو کوئی بھی نظام تو چلتا رہتا ہے. اچھا اب یہ خان صاحب نے آج یہ تقریر کیوں کی؟ اس کی بنیادی طور پر جو ہیں وہ 3-4 وجوہات ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کل جناب رات کو ایک وقت جو تقریباً کنفرم اطلاع مل گئی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل 7.5 پونے 8 سال مسلسل سماعت کے بعد محفوظ کر لیا تھا، وہ فیصلہ امکان اس چیز کا تھا کہ آج فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گی. لیکن بہرحال یہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہوگا کہ آج وہ کیوں نہیں اناؤنس کر سکے، یا انہوں نے کوئی ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کی. لیکن یہ بات آئی تھی کہ آج فیصلہ متوقع، اور کل رات کو ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا، وہاں پر پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی تھی. الیکشن کمیشن میں بھی ایک پولیس افسر کو بطور سیکیورٹی چیف مقرر کر دیا گیا تھا، اور رینجرز کے دستے بھی وہاں پر تعینات مبینہ طور پر کر دیے گئے تھے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، جس سے یہ اندازہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے. تو یہ خان صاحب کے اوپر ایک مسلسل لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ آئے. تو ایک تو اس تقریر کا، اور یہ جو مجھے دیوار سے لگایا گیا، ہراساں کیا گیا، تو میں یہ کر دوں گا، میں یہ بتا دوں گا، وہ بتا دوں گا، بیسکلی اس کی وجہ ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ جی آڈیو لیکس. ایک تو بشرا بیگم والا معاملہ ایکسپوز ہو گیا کہ وہ جو کہتے تھے بڑی گھریلو ہیں اور بڑی دیندار ہیں، تو وہ ایک آڈیو لیک آ گئی، اس میں پتہ لگا کہ پاکستان کے تمام لوگوں کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف جو غداری کا بیانیہ ہے، اس کی تو ماسٹر مائنڈ ہی مبینہ طور پہ آپ کی اہلیہ نکل آئی ہیں، اور آپ نکل آئے ہیں اس ٹیپ کے مطابق. پھر ایک آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ایک نئی ٹیپ کی بازگشت بھی سنی جا رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اعظم خان سے بات کرتے ہوئے کہا اس امریکی خط کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے، کہ لیٹس پلے ود اٹ، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی کوئی آڈیو ٹیپ آنے والی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے شاید اس کی پیش بندی کے لیے یہ تقریر کی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جی ایک چیز بہت واضح طور پہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کی گرفتاری کا خدشہ اس وقت موجود ہے. اور ایک تو جن مقدمات میں ضمانت پہ ہیں، اگر وہ ضمانت کی جب تاریخ ہوتی ہے، وہ ضمانت ان کی منسوخ ہوتی ہے اور کنفرم نہیں کی جاتی، تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی مزید بھی کیسز درج ہو سکتے ہیں، بہت سارے اور بھی کیسز کی تفتیشیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ جو 3 بنیادی وجوہات ہیں عمران خان صاحب کی آج کی دھمکی آمیز تقریر کرنے کی، آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت بتائے گا کہ ہم نے آپ سے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.